रवायत के मुताबिक इस साल भी रिसर्च स्कॉलर सेमिनार का एहतमाम किया जा रहा है। गालिब जैसे कि होता आ रहा है कई साल से। अब फर्क बस इतना है कि वो पहले सेमिनार की शक्ल में हुआ करता था, अब हालात के दबाव के तहत, जरूरत के तहत अब ये वेबिनार की शक्ल में होगा। आज इसका इफ्तिताही इजलास हो चुका। इसमें कलीदी खुतबा नावर नकात वाली अतीकुल्लाह ने पेश किया, सदारत प्रोफेसर शारिफुद्दीन साहब ने फरमाई और साहब ने। अब ये बाज़ाब्ता इसका सेशन पहला इजलास शुरू होने जा रहा है। सदारत का पूरा मेरे नाम पड़ा, मैं अली अहमद फातमी से हाजिर हुआ हूँ। इस सेशन में 5 जनाब मोहम्मद अफजल जैदी, मोहतरमा फजाला हफीज, जनाब मोहम्मद आरिफ, जनाब मोहम्मद शरीफ, जनाब दीपांशु शर्मा। तो मैं एक एक करके सबको जहमत दूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि जब आप मसले को पेश करें तो अपना नाम, अपने मौजू का उन्वान और आप किस यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाए हैं ये सब बताएं और इख्तिसार के साथ अपनी तहकीक पर मसले को पेश करें। बाद में सदारती जो कलमात तसव्वुरात जो भी होंगे वो मैं बाद में पेश करूँगा। तो मैं सबसे पहले जनाब मोहम्मद अफजल जैदी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं, अपना तारुफ, अपने मौजू का तारुफ पेश करें, फिर उसके बाद मकाले पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मकाले का मौजू है में फारसी अदबियात का तनकीदी जायजा। मोहम्मद अफजल जैदी, रिसर्च स्कॉलर, शोबा फारसी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली। संभल दिल्ली से 165 किलोमीटर दूर मशरिक में और मुरादाबाद शहर से 35 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। इस शहर की खूबसूरती और क़दामत इसमें मौजूद 36 52 सराय और 27 महलों की इमारतें हैं, जिनमें बाज़ आसार क़दीमा के लिहाज से अपनी एक अलग शनाख्त रखती। चक्की का पाठ यहाँ के तारीखी आसारों में है। संभल हिंदू मज़हब के एतबार से हिंदू मज़हब के अहमियत का हामिल है। हिंदुओं का मानना है कल की अवतार का ज़हूर यही होगा कि हाल की अहले हुनूद के मुताबिक और आखिरी युग के करीब धरती पर अहले हुनूद का मानना है कि विष्णु नेक लोगों को जज़ा और गुनाहगारों को सजा देने के अलावा बुराई खत्म करने के लिए परोवार माजर चाहता हूँ, टेक्निकल इशू था। अहले हुनूद का मानना है कि विष्णु नेक लोगों को जज़ा और गुनाह को सजा देने के अलावा बुराई खत्म करने के लिए परों वाले घोड़े पर नमूदार होगा। घोड़े ने अपना एक पाँव उठाया हुआ है और जैसे अपना पाँव नीचे रखेगा अवतार मुकम्मल हो जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक ज़माने कदीम में शहर संभला ग्राम के नाम से जाना जाता था, जो सतयुग में, बाद द्वापर युग में बेगल, तृतीय युग में मेहदीगरी, कल युग जो के मौजूद युग है संभल के नाम से पहचाना जाता है। तारीख के मुताले से मालूम हुआ कि संभल न सिर्फ इमारतों और फरहंग व अदब वगैरह में एक अहम मकाम रखता है, बल्कि इसके पानी में भी शिफा है। इसी तरह का एक वाकया हजात के ज़माने का मिलता है। मजीद इस बात की तस्दीक भी होती है कि इसी अहद में ये आबाद भी हुआ, जिसको डॉक्टर सआदत अली सिद्दीकी इस तरह तहरीर करते हैं। कोटेशन संभल के लिखा है कि जब
راجہ حجاز کو مرد بندہ ہوا تو اس علاقے میں آ کر غسل کیا ہو گیا. اس وقت اس بیان کی واقف کار پنڈتوں سے اس لیے کوٹیشن کلوز. اس قلعے کے آثار آج بھی موجود ہیں جو آثار قدیمہ کی اپنی حکومت کے دوران سلطنت بنایا. اس کے علاوہ ہندوستان پرانے بھی اس کے علاوہ کے بھی اخبار نہیں کرتا ہوں. اس قلعے کے آثار آج بھی موجود جو آثار قدیمہ کی ایک اہم عمارت ہے. اس کے علاوہ چوہان نے اپنی حکومت کے دوران سنبھل کو دارالسلطنت ساتھ ہندو نے خاص طور پر اور مسلمان
اس تاریخی اور ادبی شہر سے بڑے بڑے علماء، شعراء اور ادبا فیضیاب ہوئے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کا نام شیخ حاتم تھا۔ آج سنبھل میں محلہ حاتم سرائے انہی کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں تک کہ ریلوے اسٹیشن کا نام بھی حاتم سرائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ اپنے زمانے کے ممتاز عالم تھے۔ شیخ حاتم نے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ یہ مدرسہ اپنے زمانے میں ایک اہم مرکز کی حیثیت سے معروف تھا، جس میں ملک و بیرون ملک سے آ کر لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، جس میں ہندوستان کی مشہور و معروف ہستیاں جیسے ابوالفضل عبد القادر بدایونی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس بات کا ذکر خلاصہ ایوان مقتل کے مصنف نے اپنی کتاب میں اس طرح کیا ہے، کوٹیشن: حاتم سرائے میں بغد سلاطین ہمایوں، شیر شاہ، جلال الدین اکبر، جہانگیر صاحب قران ایک عظیم الشان دارالعلوم تھا، جس میں دور دراز کے طلباء علوم و فنون حاصل کرنے آتے تھے۔ یہ مدرسہ کئی صدیوں تک سرچشمہ علوم و فنون بنا رہا۔ ابوالفضل عبد القادر بدایونی، منشی عبد الرحمن اعظم پوری، شیخ عثمان شاہ کامل، شیخ حمید الدین مفسر سنبھلی اسی دارالعلوم سے فیضیاب ہوئے۔ کوٹیشن کلوز۔ جہاں تک سنبھل میں فارسی کا تعلق ہے تو اس تاریخی شہر میں دیگر فارسی ادبا اور شعراء کے ساتھ ساتھ میر حسین دوست حسینی سنبھلی کا نام سر فہرست ہے، جنہوں نے فارسی میں متعدد کتابیں لکھی، جس میں تذکرہ حسینی، جس کی تالیف 1163 ہجری مطابق 1751 عیسوی میں ہوئی۔ اس تذکرے کو میر حسین دوست نے اپنے دوست و احباب کے کہنے پر جمع کیا، جس میں اولیاء، بادشاہ، فضلاء اور شعراء کا ذکر ملتا ہے، جس کو فارسی تذکرہ نویسی میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اسی طرح تیمور نامہ حاتفی جو اصل میں ظفرنامہ یا جنگ نامہ حاتفی ہجری مطابق۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم کتاب تشییع الحروف کا ثنائے و بدائع، یہ کتاب 1183 ہجری مطابق 1761 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اسی طرح سید کمال سنبھلی واسطی بھی قابل ذکر ہیں۔ سید کمال کی پیدائش سوم ماہ ربیع الاول 1011 ہجری مطابق 12 اگست 1602 عیسوی
تاریخی شہر سنبھل میں ہوئی، جو خود صوفی تھے، جن کے مورث اعلیٰ حضرت شاہ شرف الدین حسن جو شاہ ولایت کے نام سے مشہور ہیں، جن کا مزار امروہہ میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے صوفیہ کے احوال پر مشتمل ایک تذکرہ اسراریہ کشف صوفیہ کے نام سے لکھا ہے، جس میں تقریباً 215 صوفیہ کا ذکر ملتا ہے۔ کمال سنبھلی صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ فارسی اور ہندی میں بھی شاعری کرتے تھے۔ آپ کے کلام کا نمونہ اسراریہ کشف صوفیہ میں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ نثر نویسی میں مہارت حاصل تھی۔ آپ کے احوال کے ضمن میں مندرجہ ذیل کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ جمع الجم، یہ رسالہ تصوف کے رموز و نکات اور بزرگان کے واقعات پر مشتمل ہے۔ سفر وطن، یہ کمال سنبھلی کے سفر کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ کمال سنبھلی نے اپنے سفر نامے کو سفر وطن کے نام سے لکھا۔ جن مقامات اور شہروں کا سفر کیا، اس کا ذکر سفر وطن میں لکھا ہے۔ سید اعظم، یہ رسالہ اپنے بیٹے سید اعظم کی وفات پر لکھا، جس میں سید اعظم کی زندگی سے متعلق حالات و واقعات کو قلم بند کرنے کے ساتھ تصوف میں اس کے درجات و کمالات کا تعین کیا ہے۔ اس کے علاوہ ملا عبد القادر بدایونی، جو کہ مغل بادشاہ اکبر کے دربار سے ملحق رہے، اسی شہر سنبھل میں شیخ حاتم کے مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے، جنہوں نے ہندوستان کی مغل تاریخ کی وہ تلخ باتیں جو بادشاہ وقت کے لیے ناقابل برداشت تھیں لکھی، جس کے سبب ان کو اپنے عہدے سے بھی برخاست ہونا پڑا تھا۔ ان کا یہ عظیم کارنامہ منتخب التواریخ کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح نہ جانے کتنے اور شعراء و ادبا اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جو منظر عام پر نہیں آ سکے۔ ایسے ہی دوسرے ادبا کے کارنامے کو اجاگر کرنے کی غرض سے ناچیز نے سنبھل میں فارسی ادبیات کا تنقیدی جائزہ موضوع کا انتخاب کیا، تاکہ سنبھل سے ملحق افراد کی فارسی خدمات کو منظر عام پر لایا جا سکے۔ اس کام کے پایہ تکمیل کے پہنچنے پر سنبھل سے متعلق تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک اہم ذخیرہ یکجا ہو جائے گا، جس سے اسکالرز اور محققین مستفید ہو سکیں گے۔ شکریہ۔ محترمہ غزالہ حفیظ صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مقالہ پیش کریں اور اپنا تعارف بھی پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
मेरा नाम गजाला हफीज वाह। है, शोबाई फारसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे मकाले का उन्वान तस्करा हुसैनी की अदबी व इंतकादी अर्जिश अफादियत है। मैं अपना मकाला बगैर तमहीद के पढ़ना चाहूँगी। किश्वर हिंदुस्तान में जी किश्वर हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़बान व अदब में बेशुमार तस्करे तस्नीफ़ किए गए हैं। खुसूसन 12वीं सदी हिजरी में इन तस्करों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और फ़ारसी ज़बान के बेहतरीन तस्करे इसी ज़बान में लिखे गए। इस सदी में लिखे गए बेहतरीन और काबिल ज़िक्र तस्करों में एक तस्करा तस्करा हुसैनी है। इसके मौलिफ मीर हुसैन दोस्त संभली हैं। नस्र में इनका शाहकार इल्मी कारनामा इनका तस्करा हुसैनी है। ये 12वीं सदी हिजरी का एक बहुत ही अहम और मकबूल तस्करा नवीस शुमार किए जाते हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक ही तस्करा तहरीर किया है, लेकिन इनकी हयात जावेदनी के लिए इनका यही कारनामा काफ़ी है। इस तस्करे को उन्होंने क्यों तालीफ किया है, इसकी वजह भी खुद ही अपने तस्करे में बयान की है। इनका कहना है कि इस वक्त जब वो अपने वतन अजीज यानी संभल से शहर दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे, तो उस वक्त दिल्ली मुगल हुकूमत का पायातख्त होने की वजह से पूरे मुल्क में मरकजी अहमियत का हामिल था और इल्मी और अदबी एतबार से भी उलमा और फजला की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। हजारहा शोरा उलमा उदबा और फजला यहाँ मौजूद रहते थे। हमार तरफ इल्म और अदब की महफिलें सजी रहती थी। दानिश्वरों के दरमियान बेहतरीन इल्मी मुज़ाकरे हुआ करते थे। अदबी मुबाहिस में दानिश्वर लोग बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेते थे और एक दूसरे के इल्मी तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होते थे। लिहाजा जब हमारा ये जी फहम और बासलाहियत हसास तस्करा नवीस दिल्ली जैसे अजीमुल शान इल्मी मरकज़ में पहुँचता है, तो यहाँ के इल्मी फ़ज़ाएँ उसके मिजाज को खूब रास आती हैं और वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ क़याम पजीर हो जाते हैं। उन्होंने अपनी उम्र अजीज़ का एक तवील वक्त इस इल्मी मरकज़ में गुजारा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक इस शहर ज़ीबा पर अहमद शाह अब्दाली का हमला हो जाता है और गुले गुलजार रहने वाला शहर सुनसान और वीरान होने लगता है। उलमा और शोरा अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर पनाह ढूंढने लगते हैं और शाह अहमद अब्दाली के हमले के वक्त हुसैन दोस्त संभली को भी मजबूरी यहाँ से कूच करके बरेली में सकूनत इख्तियार करनी पड़ी। लेकिन उनको दिल्ली छोड़ने का सारी उम्र अफसोस रहा, क्योंकि इस शहर दिलनशी में मीर हुसैन ने तमाम अपने वक्त के तकरीबन तमाम यगाना अस उलमा उदबा और शोरा से फैज़ उठाया था और शायद ये दिल्ली की खूबसूरत यादों का ही सबब था जिसने इसको तस्करा लिखने पर मजबूर किया, ताकि न सिर्फ वो बल्कि दीगर लोग भी इससे जो लुत्फ उठा सकें। तस्करा हुसैनी औलिया कराम व सुफ़ा सुलूक फजला और शोरा का मारूफ तस्करा है। ये तस्करा शेख अब्दुल हसन फुरकानी से शुरू होकर और यूसुफी खुरासानी पर इख्तिताम पजीर होता है और ये तस्करा अलबाई तरतीब के साथ लिखा गया है, यानी पहला शायर का नाम या तखल्लुस दिया गया है। इस तस्करे में फ़ारसी व शोहरा उलमा उदबा और मलूक वगैरह के अहवाल व आसार दर्ज किए गए हैं। इसमें साहिब तस्करे ने बगैर किसी तरतीब के मुतकद्दमीन व मासरीन दानिश्वरों और सूफिया का जिक्र किया है। इस तस्करे में शोरा उर्फा और सलातीन आरफीन मशाइख और अदीबों वगैरह का जिक्र मुख्तसर अंदाज में किया गया है, लेकिन बाज़ उर्फा और शोरा और सूफिया वगैरह के मुतालिक तफसीली हालात भी बयान किए गए हैं। मसलन ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती, शेख नजमुद्दीन क़िबरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख मजनुद्दीन बगदादी और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वगैरह का जिक्र बहुत तफसील के साथ पेश किया गया है। ख़ास तौर पर इस तस्करे में सूफिया शोरा के मुतालिक बड़ी सेर हासिल और पुरमग़ज़ गुफ्तगू की गई है और इनके अहवालों अमालात को बहुत तफसील के साथ कलमबंद किया गया है। साहिब तस्करा एक आज़ाद तबीयत और सूफी मिजाज इंसान था। उसके मिजाज को सूफियाना अकायद से भी खुसूसी दिलचस्पी थी और जब वो मुख्तलिफ सूफियों की अरफाना और सूफियाना करामात का ज़ोक शोक के साथ जिक्र करता है, तो अपने कलम को पूरी तरह आज़ाद छोड़ देता है
اور اس کا دل کسی طور پر بھی سیر نہیں ہوتا اور وہ ایک کے بعد ایک اپنے صادقانہ جذبات و احساسات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس بات پر بھی نظر رکھی جانا ضروری ہے کہ ایسا صرف کچھ خاص مواقع پر ہی ہوا ہے، جب وہ طول و طویل لیکن جالب و جاذب عبارات لکھتا ہے، جب اس کے بالکل برعکس بیشتر مواقع پر وہ بہت اختصار سے ہی کام لیتا ہے۔ اس نے اپنے اس تذکرے میں اکثر شاعروں، عالموں اور بادشاہوں اور ادیبوں اور مشائخ وغیرہ کے نام دیتا ہے، جن کے بارے میں صاحب تذکرہ نویس نے بہت ہی کم اور مختصر اطلاعات فراہم کی ہیں، بلکہ کہیں کہیں تو حسینی نے صرف شعراء یا ادیبوں وغیرہ کے نام ہی درج کیے ہیں، یا پھر محض ایک یا دو سطر میں ان کا تعارف پیش کرتا ہے، اور اگر بہت ہوا تو فقط شاعر کے ایک یا دو شعر ہی بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تحریروں میں ایک تشنگی پیدا ہو جاتی ہے اور جو پڑھنے والوں کو کسی طرح سمت کی طرف گامزن نہیں کر پاتی ہے۔ تذکرہ حسینی میں کل کتنے شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں ہے، اس میں مختلف دانشور ادیبوں کی ایک رائے نہیں ہے، یعنی اس تذکرے میں شاعروں کی تعداد کے سلسلے میں محققین کے درمیان زبردست اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض دانشور ادب کا کہنا ہے کہ مثلاً اسٹوری نے ان کی تعداد 200 بتائی ہے، جبکہ سید علی رضا نقوی نے اپنی کتاب تذکرہ نویسی در ہند و پاک میں ان شعراء کی تعداد 445 بتائی ہے۔ اس کے برخلاف مشہور معروف محقق گلچی معنی کے مطابق ان شاعروں اور ادیبوں کی تعداد 556 کے آس پاس ہے۔ تذکرہ حسینی کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ صاحب تذکرے کی طرف سے اپنے اس تذکرے میں شعراء، علماء، ادباء، عارفین، سلاطین کے ساتھ ساتھ شاعرات کے بارے میں بھی بڑی جالب و دلکش اور معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ تذکرہ حسینی میں تقریباً 7 ایسی شاعرات کا ذکر ملتا ہے جو اپنے عہد کے بہترین اور فی البدایہ شعر کہنے والوں میں سر فہرست ہیں، جن میں شاعرہ بہشتی، شاعرہ زبیری، شاعرہ ماہرہ، شاعرہ فاطمہ مہری، مخفی نہانی وغیرہ اس طرح کی شاعرات اس تذکرے میں موجود ہیں۔ اس تذکرے کی ایک اور اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ صاحب تذکرے نے اپنے تذکرے میں کچھ ایسے اشخاص کے بارے میں بھی بتایا ہے جو غیر معروف اور گمنام ہیں، اور ان کا ذکر اس عہد کی دیگر کتابوں میں نہیں ملتا ہے، اور اگر ملتا بھی ہے تو بہت ہی مختصر، غیر جامع اور تشنہ ہے۔ میر حسین دوست املی نے اپنی کتاب تذکرہ حسینی میں کئی ایسے مشہور ہندو شعراء کا بھی ذکر کیا ہے جو شعر گوئی میں اہل زبان کے مساوی مقام و مرتبے کے حامل تھے، اور ان کی اہمیت و عظمت کا لوہا صرف اہل زبان میں ہی نہیں بلکہ غیر اہل زبان میں بھی مانا جاتا ہے۔ ان ہندو شعراء میں جن کا ذکر تذکرے میں آیا ہے ان میں ایک اور قابل ذکر نام آرائے منشی امانت رائے ہے۔ یہ قادر الکلام شاعر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہندو شاعر منشی چندربان برہمن بھی تھے۔ اس کے علاوہ سرخوش ہیں۔ یہ تذکرے 12ویں صدی ہجری میں لکھے جانے والے تذکروں میں ایک نمایاں تذکرہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سی ادبی اور انتقالی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس حقیقت سے بھی کشف پرسی ممکن نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ تذکرہ حسینی ادبی، علمی اور انتقادی اعتبار سے 12ویں صدی ہجری کے فارسی زبانی ادب کے بہترین اور قابل ذکر تذکروں میں سے ایک تذکرہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس تذکرے میں بعض اوقات بڑی اہم اور ذی قیمت اور مفید معلومات فراہم ہو جاتی ہے، اور یہ اس تذکرے کی بے پناہ ادبی، انتقادی اور تاریخی اہمیت و افادیت ہی ہے کہ اس تذکرے کو ہمیشہ دانشوران ادب کی جانب سے پذیرائی اور اہمیت حاصل ہوتی رہی ہے، اور عصر حاضر میں بھی اس کتاب کی اہمیت و افادیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ گزرتا ہوا وقت اس کی اہمیت و عظمت کو ازوں سے ازوں تر کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے بے شمار گمنام شاعروں اور ادیبوں کو جلا حاصل ہوئی ہے۔ آج بھی اس کا مطالعہ محاسبہ محققین و منتقدین کے لیے ناگزیر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب میں پوشیدہ بے انتہا پر افادی نکات کی از سر نو بازیافت کی جائے، اور نہ صرف یہ کہ ان سے بذات خود استفادہ کیا جائے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی اہمیت و ارزش سے روشناس کرایا جائے تاکہ تحقیق و تنقید کو مزید جلا حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔
میں جناب محمد عارف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اب اپنا مقالہ پیش کریں اور ساتھ ہی اپنا تعارف بھی پیش کریں. محمد عارف صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام محمد عارف حسین ہے. جی. میرا نام محمد عارف حسین ہے. جی جی. میں شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا اچھا. میرے مقالے کا عنوان ہے اردو کا غیر منقوط ادب، معنویت اور اہمیت. کسی بھی زبان کے لوک ادب کی ترویج و اشاعت اس زبان کی تاریخ سے وابستہ ہوتی ہے، اور ہر زبان میں اظہار خیال تحریر کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس کے لیے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے. تحریر سے لکھنے والے کے وسیع مطالعے اور بالغ نظری کے ساتھ ساتھ جذبات، احساسات اور قلبی واردات کا اظہار ہوتا ہے، اور لکھاری کا یہی مخصوص انداز نقطۂ نظر معاصرین کے درمیان پہچان بناتا ہے. لہٰذا ہر لکھاری اپنے خیالات اور مدعا کو پیش کرنے کے لیے الفاظ کا بہتر سے بہتر چناؤ کرتا ہے، کیونکہ الفاظ کی مدد سے کلموں اور جملوں کی تشکیل ہوتی ہے. حروف تہجی کو بناوٹ کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اول وہ حروف تہجی جن کے اندر نقطہ آتا ہے منقوط کہتے ہیں، اور دوم وہ حروف تہجی ہیں جو نقطہ سے خالی ہیں، ان کو غیر منقوط کہا جاتا ہے. غیر منقوط علم بدیع کی صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے جسے عاطلہ اور مہملہ بھی کہا جاتا ہے. صنعت غیر منقوط کے تعارف میں علماء اردو زبان رقم طراز ہیں. حکیم محمد نجم الغنی بحر الفصاحت میں لکھتے ہیں کہ صنعت عاطلہ اس کو مہملہ اور غیر منقوط بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی عبارت یا نظم لکھیں جس میں حروف منقوطہ نہ ہوں، صرف مہملہ ہوں. ڈاکٹر وہاب اشرفی لکھتے ہیں کہ صنعت عاطلہ یعنی مہملہ اور غیر منقوط عبارت یا نظم کے تمام حروف غیر منقوط لانا. مثلا اس طرح کا والا، اس طرح کا سردار، اس طرح کا عالم کا ممد اور مددگار. مذکورہ شعر کے تمام حروف غیر منقوط ہیں. علامہ اخلاق حسین دہلوی شمیم بلاغت میں رقم فرماتے ہیں کہ مہمل یعنی نقطہ دار نہ ہونا، کلام میں ایسے لفظ لانا جن میں نقطہ دار حروف نہ ہوں. مثلا ہم تالے ہما مراد رسا ہوا، اس مصرع میں تمام حروف ایسے ہیں جن میں نقطہ نہیں ہے. تقی عثمانی ہادی عالم کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ادبی صنعتوں میں سے ایک صنعت غیر منقوط تحریر ہے. اس قسم کی تحریروں میں صرف وہ حروف استعمال کیے جاتے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہے، اور نقطہ والے حروف سے پرہیز کیا جاتا ہے. یہ بڑی مشکل اور سنگلاخ صنعت ہے جس میں بہت کم ادبا پوری طرح کامیاب ہو سکے ہیں. ادبا و شعراء اس صنعت کا استعمال کر کے اپنی قادر الکلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں. مذکورہ صنعت میں احساسات و خیالات اور جذبات و کیفیات کو بیان کرنے کے لیے قصداً ایسے حروف و الفاظ اور جملے استعمال کیے جاتے ہیں جو بغیر نقطے کے ہوتے ہیں، اور نقطے والے حروف و الفاظ اور جملوں سے مکمل طور پر احتراز کیا جاتا ہے. یہ معاملہ نظم و نثر دونوں کے لیے ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. اردو زبان سے پہلے عربی اور فارسی زبانوں میں اس کی روایت ملتی ہے. اولاً عربی میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منسوب 2 خطبے ہیں، اور فارسی میں مولانا عبد الرحمن جامی کا دیوان بے نقاط جامی ہے جو نقطوں سے خالی ہیں. اردو زبان کی نظم و نثر میں سب سے پہلی عبارت ہمیں انشاء اللہ خواہ انشاء کی ملتی ہے. نثر میں سلک گوہر اور شاعری میں دیوان بے نقط اور ایک قصیدہ طور الکلام. اردو زبان و ادب میں مذکورہ صنعت کا استعمال بڑی ہنرمندی سے کیا گیا ہے. اس کو ہم مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں. پہلے شعری مثال ملاحظہ ہوں. کسے معلوم ہے دل کا کہاں کوئی مکاں ہوگا، کسے معلوم ہے دل کا کہاں کوئی مکاں ہوگا، ادھر ہوگا ادھر ہوگا کدھر ہوگا کہاں ہوگا. اللہ کا کرم ہے مائل ہوا ہے کوئی، دل کا ہمارے واللہ سائل ہوا ہے کوئی. اشعار کے کسی بھی مصرع میں کوئی ایسا حرف، لفظ اور جملہ نہیں جو نقطہ والا ہے. اب میں غیر منقوط نثر کی ایک عبارت پیش کرتا ہوں.
اللہ واحد ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول سارے رسولوں کا رسول ہے، ہواؤں کا رسول، گل کی صداؤں کا رسول، گلوں کی اداؤں کا رسول، امراؤ گداؤں کا رسول، ملائکہ کا رسول، مہر و مہ کا رسول، لوح و کرسی کا رسول، دو عالم کی ساری ارواح کا رسول، لولاک کا رسول، ادراک کا رسول، علم و حلم کا رسول، ملک عدم کا رسول، ساری امم کا رسول، عدل کا رسول، آری و ماہی کا رسول، حرم کا رسول، معمار حرم کا رسول، کوہ طور و مکہ کا رسول، احمر و اسود کا رسول، درود و سلام کا رسول، ارم کا رسول، رحم و کرم کا رسول، آدم و حوا کا رسول، داؤد و موسیٰ کا رسول، ہر کسی کا رسول، ہمارا رسول اور سارے رسولوں کا رسول۔ یہاں بھی سبھی حروف، الفاظ اور جملے نقطے سے خالی ہیں۔ اسی اسلوب و انداز سے طرز تحریر کا نام صنعت غیر منقوط رکھا گیا ہے۔ ہر دور کے علماء ادبا نے مذکورہ صنعت یعنی عطلا میں طبع آزمائی کی ہے، اور کتنے ہی شاعروں، ادیبوں کے نام ہماری بے توجہی کی وجہ سے کھو گئے، کیونکہ ان کے کلام کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مبسوط کوشش نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نوعیت کا منفرد کام آج تک پردہ اخفا میں پڑا ہے اور تاریخ ادبیات میں بھی شامل نہ ہو سکا۔ مگر پھر بھی اس صنعت کی سرسری سی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو چند معروف غیر معروف قلم کاروں کے نام سامنے آتے ہیں۔ مثلا انشاء اللہ خاں انشاء، میر انیس، مرزا دبیر، قاری یعقوب علی خاں، منشی غلام علی خاں کامل جوناگڑھی، منشی لچھمن پرشاد صدر لکھنوی، ولی رازی، راغب مراد آبادی، وقار ہلم، ناصر بھوپالی، صادق علی بستوی، شمس الہدا عظیم رائی، سید امین علی نقوی، سید مختار علی گیلانی، منزل فروری، صبا متھراوی، سید تابش الوری، ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ، محمد یاسین سروہی، یوسف طاہر قریشی، خورشید ناظر، ابو الحسن واحد رضوی، طاہر صدیقی، کامران اعظم، دل عارفی، محمد فرقان اور اسماعیل قمر۔ اس قدر مشکل صنعت ہونے کے باوجود ادبا و شعراء نے سطر دو سطر نہیں بلکہ پورے مجموعے تخلیق کیے۔ ان کاوشوں کے نتیجے میں اکثر اصناف نثر و نظم میں شاہپارے معرض وجود میں آئے اور اردو ادب کی تاریخ کا سرمایہ بنے۔ مثلا قرآن حکیم کا غیر منقوط ترجمہ، حمد باری تعالی، نعت شریف، سیرت رسول مقبول، تراجم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مناقب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، قطعات، قصیدے، سلام، مرثیے اور مجموعہ غزلیات وغیرہ۔ صنعت غیر منقوط کا فن ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، جسے اہل علم اور دانشور بخوبی سمجھتے ہیں، کیونکہ اردو ایک لشکری زبان ہے جو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ اس میں حروف غیر منقوط کی تعداد منقوط حروف کے مقابل کم ہے۔ اردو میں مستعمل 36 حروف تہجی مفردہ الف ب پ ت ٹ ث جیم چ ح خ دال ڈال زال ر ڑ ز سین شین صاد ضاد تو زو عین غین ف قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے حمزہ یہ میں سے صرف یہ 14 حروف الف ح دال ر سین صاد تو عین کاف گاف لام میم واو ہے، اور اگر حمزہ کو شمار کریں تو 37 حروف میں سے صرف 15 حروف ہی اصل میں غیر منقوط ہیں۔ بقیہ ٹ ڈال ر کو بعد میں غیر منقوط بنایا گیا۔ پہلے اس کے اوپر تو کی جگہ 4 نقطے ہوتے تھے، اور یہ لکھنے کے اعتبار سے منقوط اور غیر منقوط کی صورت اختیار کرتی ہے، اس لیے کہ اگر یہ الفاظ اور کلمات کے آخر میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں لگایا جاتا، مثلا ہماری اور ہمارے، اور شروع اور درمیان میں آئے تو اس پر نقطہ لگایا جاتا ہے، جیسے یار اور سیاہ۔ ایسے ہی نون غنہ کہ کہیں پر لکھنے میں اس پر نقطہ لگایا جاتا ہے اور کہیں پر نقطہ نہیں لگایا جاتا۔ مثال کے طور پر کیونکہ اور چونکہ کو ہی دیکھ لیجئے، اگر ہم نون غنہ کو کاف سے ملا کر لکھتے ہیں تو اس پر نقطہ آتا ہے، اور اگر نون غنہ کو کاف سے جدا رکھیں، مثلا کیوں کہ اور چوں کہ، تو اس پر نقطہ نہیں لگایا جاتا۔ اس لیے انشاء اللہ خاں انشاء نے ان حرفوں کے استعمال سے گریز کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حروف کم ہیں
تو الفاظ اور جملے کی بھی کمی ہوگی، اس لیے کہ حروف سے الفاظ اور الفاظ سے کلمے بنائے جاتے ہیں، اور جہاں حروف و الفاظ اور جملے کی کمی ہوگی تو لامحالہ اظہار بیان کے لیے دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ ذہن پر زور صرف کرنے اور تجربے کی بنیاد پر الفاظ و جملے بنائے جائیں گے، تب کہیں جا کر ترسیل بیان کی صورت ہو سکے گی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں جیسے اور فن میں ترقی ہوتی ہے، ایسے ہی اس فن میں بھی ترقی ہوئی ہے، وہ اس طور پر کہ اس فن کے ماہرین نے ٹے، ڈال، رے، یہ اور نون غنہ کو غیر منقوط حروف کے زمرے میں شامل کیا اور بہترین ادب تخلیق کی، جس کی وجہ سے متقدمین مثلا انشاء اللہ خان انشاء، مرزا سلامت علی دبیر، میر انیس، یعقوب علی خان، منشی لچمن پرشاد صدر لکھنوی اور منشی غلام علی خان کامل جوناگڑھی کی عبارتوں سے متآخرین مثلا ولی رازی، راغب مراد آبادی، وقار ہلم، ناصر بھوپالی، صادق علی بستوی، شمس الہدا، عظیم رائی، سید امین علی نقوی، سید مختار علی گیلانی، منظر فلوری، صبا متھراوی، سید تابش الوری، ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ، محمد یاسین سروہی، یوسف طاہر قریشی، خورشید ناظر، ابو الحسن واحد رضوی، پروفیسر طاہر صدیقی، کامران اعظم، دل عارفی، محمد فرقان اور اسماعیل قمر کی عبارتیں سہل اور سلیس ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق غیر منقوط سے ہے۔ واقعی یہ بہت مشکل کام ہے، پھر بھی ادبا و شعراء نے سطر دو سطر یا ایک دو شعر نہیں بلکہ پوری کتاب اور دیوان لکھے ہیں، جو اردو ادب کے لیے باعث فخر ہے، اور اس کے سرمایہ میں لال و گوہر یعنی غیر منقوط ادب جیسی قیمتی شے کا اضافہ اردو ادب کی تاریخ کے لیے انمول تحفہ ثابت ہوا ہے۔ غیر منقوط ادب پر مشتمل کتابیں، شعری مجموعے، دواوین اور رسائل و جرائد میں شائع ہونے والی نگارشات کے مطالعے سے واضح ہے کہ غیر منقوط ادب خواہ وہ نظم ہو یا نثر، زبان و بیان کے لحاظ سے عربی زبان ہو یا فارسی یا پھر اردو زبان، ہر اعتبار سے یہ ایک ادبی صنف اور شاعرانہ صنعت ہے، جس میں عقل کی جولانی، علم کی فراوانی، فن کی کامرانی اور زبان کی وسیع دامانی دکھائی جاتی ہے۔ غیر منقوط ادب میں مشہور و معروف، مانوس اور رائج الفاظ و کلمات کے ساتھ ساتھ لامحالہ غیر مروج، نامانوس، مغلق اور متروک الفاظ بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں، جو محض بھرتی کے ہوتے ہیں۔ چونکہ غیر منقوط تحریر میں ماہرین ارادتاً منقوط الفاظ و کلمات سے اجتناب کرتے ہیں، ایسی صورت میں متنوع قسم کی نگارشات، چاہے وہ نظم ہو یا نثر، ہمارے سامنے موجود ہیں، جن میں چند تو دلچسپی کا سامان لیے ہوئے ہیں کہ قاری اس کے حسن و کیف میں مسرور ہو کر اس فن کے نکات پر جب غور و فکر کرتا ہے تو ایسی فنکاری کے لیے اس کی طبیعت مچلنے لگتی ہے، جیسا کہ ولی رازی کی کتاب ہادی عالم پڑھ کر کئی لوگوں نے غیر منقوط لکھنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہوئے، اور چند ایسے ہیں جو لطف و کیف سے خالی اور حسن و اثر سے عاری ہیں، اس میں نہ رس ہے نہ مزہ، نہ ہی کیف و انبساط کی سرمستی۔ باوجود اس کے ماہرین ادب نے غیر منقوط ادب کو دو مختلف حیثیتوں سے پیش کر کے کامیابی کی منزلیں درجہ بدرجہ طے کیے ہیں۔ اس کی پہلی حیثیت دینی ہے، کیونکہ اس فن میں اکثر و بیشتر لکھنے والے اسے حصول ثواب اور ذریعہ نجات کا باعث سمجھتے ہیں، اور اس کا سلسلہ قرآن و حدیث میں موجود غیر منقوط الفاظ و کلمات اور جملوں سے جوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صنعت میں زیادہ تر تخلیقات قرآن و حدیث کے ترجمے اور تفاسیر، سیرت رسول اکرم، سیرت صحابہ کرام، نعت و منقبت، رباعیات و قطعات، حمد و مناجات اور مراثی و قصائد سے متعلق ہیں۔ اس کی دوسری حیثیت ادبی ہے، اس لیے کہ یہ علم بدیع کی صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے، جس میں فنکاری اور صنعت کاری کا مظاہرہ اور قادر الکلامی کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ ہر ادیب و فنکار اپنے ہم عصروں میں اپنی فنکاری کا جوہر دکھا کر اعلیٰ ادب پارہ تخلیق کرتا ہے تاکہ اس کی عظمت و رفعت کا ستارہ بلند ہو سکے۔ مذکورہ صنعت میں شعری اصناف نثری اصناف سے کثرت و قلت اور تجربے کے اعتبار سے زیادہ ہیں، مگر ہم نثری تخلیق کاروں کی ذات سے مایوس بھی نہیں ہیں۔ شعری اصناف میں کسی ایک بحر تک حد بندی نہیں ہے، مختلف اور متعدد بحریں استعمال ہوئی ہیں، کسی ایک صنف یا حیت کی تخصیص نہیں بلکہ غزلیہ حیت ہے۔ نظم کی مختلف صورتیں ہیں، حمد، نعت، منقبت، سلام، مرثیہ، مثنوی، رباعی اور قطع، مسدس، ترجیع بند، ترکیب بند
اور مستزاد ہیں، جبکہ نثری اصناف میں داستان، سیرت، مضمون اور ترجمہ ہے۔ مذکورہ صنعت میں مضامین کی تو بہتات ہے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی احدیت و سمدیت، احکام خدا بندی، ذات خدا کا خوف و امید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و شمائل، سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کا ذکر، حیات نبوی کے بہت سے احوال مقدسہ اور واقعات مبارکہ، اللہ والوں سے استمداد و استعانت و استغاثہ، شخصی کیفیات، عصری مسائل، ملت اسلامیہ کی آشوب نگاری اور احوال امت کا ذکر اتنی خوبصورت اسلوب میں ہے کہ جس سے ادبی شان جا بجا نمایاں ہے۔ غیر منقوط تخلیق معدود جگہوں کو چھوڑ کر اپنے اندر نہایت سہل بیانی، سادگی، روانی اور سلاست رکھتی ہے۔ مذکورہ صنعت میں اردو کی کئی اصناف مثلاً داستان، سیرت، مضمون، حمد، نعت، قصیدہ، رباعی، قطع، سلام، مرثیہ، ترجمہ، نظم اور غزل پر طبع آزمائی کی گئی ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ صنعت غیر منقوط کے اعتبار سے مذکورہ الگ الگ صنف میں تخلیقات کم ہیں، مگر مجموعی اعتبار سے زیادہ ہیں۔ مطالعہ و محاسبہ کیا جائے تو مایوس کن نہیں ہے۔ اردو کی سب سے بڑی آبادی ہندوستان و پاکستان میں ترقی پذیر ہے، لہذا ان دونوں خطوں بالخصوص سرزمین پاکستان میں بڑی تیزی سے صنف ہذا کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے۔ ماہرین علم و ادب اور نئی نسل کے نواردان ادب غیر منقوط صنف کو بدرجہ اتم مطالعہ کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، جس سے مستقبل میں بہتر سے بہتر کی امید کی جا سکتی ہے۔ لہذا مذکورہ صنعت میں تخلیقات کا مطالعہ اور محاسبہ کریں گے تو کئی اصناف میں تخلیقات موجود ہیں اور اس لائق بھی ہیں کہ ان پر تحقیق کی جائے اور پوشیدہ خزانوں کو صفحے قرطاس پر لایا جائے۔ ہماری ناقص معلومات کے مطابق تاحال کسی یونیورسٹی میں اس موضوع پر کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا، اسی وجہ سے راقم نے پی ایچ ڈی کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جناب محمد عارف حسین صاحب، آپ نے بالکل ایک الگ موضوع پر اپنی بات رکھی اور بڑا نیا قسم کا مقالہ تھا، اس پر ہم بات کریں گے بعد میں۔ اب میں جناب محمد شریف صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں اور ساتھ ہی اپنا تعارف بھی پیش کریں۔ جناب محمد شریف صاحب۔ یہاں تشریف فرما معزز قابل احترام صدر محترم پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر، اراکین، ریسرچ سکولر اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام محمد شریف، ریسرچ سکولر، شعبہ اردو، پنجاب یونیورسٹی چنڈی گڑھ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا مقالے کا عنوان ہے جموں کشمیر اور لداخ کے اردو افسانوں میں مقامی تہذیب و معاشرت کی عکاسی۔ جموں کشمیر برصغیر ہند و پاک میں ایک ایسی ریاست تھی جس سے مرکزی حکومت نے 2 یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا۔ یہ 3 خطوں پر مشتمل تھی۔ جموں کشمیر اور لداخ تاریخی، جغرافیائی، تہذیبی اور معاشرتی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے تینوں خطوں کے جغرافیائی، تہذیبی اور معاشرتی قوائف کو جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ جموں ہندوستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کے علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا بیشتر حصہ پہاڑی ہے مگر زمین بہت ہی زرخیز ہے۔ جموں کے ضلع پونچھ اور راجوری علاقے کی آب و ہوا کشمیر سے ملتی جلتی ہے۔ باقی جگہوں مثلا جموں خاص، ادھمپور وغیرہ میں ملک کے دیگر علاقوں کی جیسی گرمی ہوتی ہے۔ عام زبان پنجابی اور ڈوگری ہے۔ جموں میں ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کی آبادی ہے، لیکن یہاں سب سے زیادہ لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈوگری لوگ اپنے تنگ پیجامے، کرتے اور پگڑی سے اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ مجموعی طور پر کلچر اور شکل و صورت کے لحاظ سے یہ لوگ پنجابیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ کشمیر برصغیر ہند و پاک کا شمال مغربی علاقہ ہے۔ جغرافیائی طور پر کشمیر وہ وادی ہے جو ہمالیہ اور پیر پنچال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔
کشمیر کا کچھ حصہ پہاڑی ہے اور کچھ ہموار۔ کشمیر کے جنگلات، برف پوش چوٹیاں، سرسبز ہرے بھرے میدان، پانی سے بھرے جھیل، ندی نالے اور دیگر قدرتی مناظر کے باعث جنت تصور کیا جاتا ہے۔ روایتی لباس پھرن ہے جو کشمیری باشندوں کو ملک کے دیگر حصوں سے جدا کر دیتا ہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے کشمیر کے لوگ سفید، گورے اور گلابی رنگت کے ہوتے ہیں۔ اس ریاست کا تیسرا خطہ یعنی لداخ اب بھارت کا ایک یونین ٹیریٹری ہے۔ یہ شمال میں قراقرم اور جنوب میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔ لداخ جغرافیائی اور تہذیبی اعتبار سے بالکل جدا ہے۔ صرف 2 ضلعوں کرگل اور لیہ پر مشتمل ہیں۔ لیہ کی اکثریت بدھ مذہب سے تعلق رکھتی ہے جبکہ کرگل کی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ لداخ کا پورا علاقہ ننگے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ شکل و صورت اور کلچر کے اعتبار سے لداخ کے لوگ تبتی اور چینی لگتے ہیں۔ ان کی زبان لداخی، شنا، پرگی وغیرہ ہے۔ لداخ کے لباس بھی کچھ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کا روایتی لباس گنچا کہلاتا ہے۔ لداخی لباس میں سب سے زیادہ مشہور چوغا عورتیں اور مرد دونوں پہنتے ہیں۔ مردانے چوغے کو گیازو اور زنان چوغے کو سلما کہا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر ریاست جموں و کشمیر کے تینوں خطوں کے الگ الگ تہذیب و معاشرت ہونے کے اعتبار سے اپنی اپنی انفرادیت اور اہمیت رکھتی ہے۔ اسی منفرد تہذیب و معاشرت کو خاص طور سے جموں کشمیر اور لداخ کے افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اس مختصر سے مقالے میں جموں کشمیر اور لداخ سے صرف ایک اہم افسانہ نگار کی تخلیقیات کے آئین میں بات کر کے اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ انہوں نے اردو افسانوں میں اپنے علاقے کی تہذیب و معاشرت کو کس طرح پیش کیا۔ مندروں کے شہر جموں سے جس افسانہ نگار نے اپنی کہانیوں میں جموں کی تہذیب و معاشرت کو دکھایا ہے وہ موہن یاور ہیں۔ انہوں نے اپنی کہانیوں میں انسانی نفسیات کے نئے گوشے تلاش کر کے اپنے علاقے کی شہری اور دیہاتی زندگی کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے۔ موہن یاور نے جموں کی تہذیب و معاشرت کو اپنے افسانے 100 سال پرانے میں پیش کیا۔ اس افسانے کا پس منظر آج سے 100 سال قبل کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے جس وقت جموں کو پتھروں کی نگری کے نام سے جانا جاتا اور ڈیٹاؤن کی نگری سے پہچانا جاتا تھا۔ لیکن ایک روز اسی شہر میں جاگیردار کی بہو کو کوئی لے اڑا۔ چرن سنگھ کو جب یہ پتا چلا تو وہ بہو اور اغواکار کی تلاش میں چل پڑا۔ چرن سنگھ نے اغواکار کو اپنی گولی کا نشانہ بنا لیا اور جاگیردار کی بہو کو بے عزت اور بے آبرو ہونے سے بچا لیا۔ چرن سنگھ نے اغواکار کی لاش اور جاگیردار کی بہو کو لے کر حویلی میں داخل ہوتا ہے۔ ملاحظہ کریں یہ اقتباس۔ جاگیردار پریشانی اور بے بسی کے حالات میں ٹہل رہا ہے۔ چرن سنگھ، ٹھاکر صاحب اپنے بہو کو سنبھال لے اور آپ کا اپرادھی بھی حاضر ہے۔ بہو کو گلے لگانے کے بعد جاگیردار لاش کے چہرے پر پڑی نقاب اٹھا لیتا ہے۔ ٹھاکر حیران ہو کر، ارے چرن سنگھ، تم نے اپنی گولی سے اپنے بیٹے کو مار ڈالا۔ چرن سنگھ، ٹھاکر صاحب اپرادھی تو اپرادھی ہے چاہے وہ اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ موہن یاور کے افسانوں میں ریاست کی تہذیب و معاشرت کو بڑی خوبصورتی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ٹھاکر پونچھی، خالد حسین، آنند لہر، ڈاکٹر مشتاق احمد وانی کے علاوہ اور بھی بہت سارے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے جموں کی تہذیب و معاشرت کو اپنی کہانیوں میں دکھایا ہے۔ اس طرح اگر ہم کشمیر کے افسانہ نگاروں کی بات کریں تو نور شاہ کشمیر کے ایک معتبر اور معروف افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانوں میں کشمیریوں کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ یہاں کی تہذیب و معاشرت بھی نمایاں طور پر جھلک رہی ہے۔ ان کی کہانیوں میں اکثر و بیشتر پری محل، پہلگام، کشمیری شال، زعفران، نمکین چائے، پھرن وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ افسانہ اندھیرا اجالے میں نور شاہ نے کشمیر کی تہذیب و معاشرت کے ساتھ ساتھ تاریخ کو بھی دکھایا ہے۔ وہ اپنے ایک سیاح کردار سے کشمیر کی تعریف اس طرح کراتے ہیں جس میں کشمیر کی تہذیب و معاشرت دیکھی جا سکتی ہے۔
ملاحظہ کیجیے اقتباس کوٹ کشمیر کی ہر چیز قابل تعریف ہے، ہری بھری شاداب وادی، سندر دھرتی، باندھ باندھ کے لوگ، پہاڑ جن کی گود میں ہرے بھرے جنگل ہیں جو آگے آگے پھیل کر ایسی شکر مالاؤں میں بدل جاتے ہیں جہاں 12 مہینے برف کا راج رہتا ہے۔ یہاں کا بہتے ہوئے پانی کا رنگ نیلا ہے، سبز ہے۔ یہاں پھولوں سے جڑی ہوئی مرگیں ہیں، رنگ برنگ پھولوں سے سجے سوارے تختے ہیں جن کی خوشبو میں سیاحوں اور یاتریوں کی سانسیں رچی بسی ہیں۔ یہ گلمرگ، یوسمرگ، پہلگام، یہ شالیمار ہے، یہ نشاط ہے، نور جہاں کے خوابوں کا باغ، جہانگیر کی جوانی کی یادگار، یہ ڈل جھیل ہے۔ اس پر چلتی پھرتی ننھی ننھی کشتیاں اور دلہن کی طرح سجے سوارے ہاؤس بوٹ، یہ لدر نالے ہیں جس کا پانی پتھروں سے سر پھوٹتا جاگ بناتا ہوا جاتا ہے۔ یہ کل کل کرتی ندیاں اور ان کے کنارے بیت کے پیڑوں کی قطاریں، چنار کے پتوں کا لال رنگ، کھیتوں میں پکے ہوئے اناج کی سرخ بالیاں، یہ کشمیر ہے۔ انکوٹ۔ نورشاہ کے دیگر افسانوں میں بھی کشمیری تہذیب و معاشرت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس زمین میں اجنبی شہر لوگ چراغ گل کر دو خواب بھی بکتی ہیں، تتلی، مرغابی، بٹوٹ کی آخری رات وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس طرح تقریباً کشمیر کے تمام افسانہ نگاروں نے کسی نہ کسی طرح سے کشمیری تہذیب و معاشرت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، جس میں پریم ناتھ پردیسی، حامدی کاشمیری، پریم ناتھ در، برج پریمی، وحشی سہیت، عمر مجید، واجدہ تبسم وغیرہ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دو خطوں کی بنسبت لداخ کی تہذیب و ثقافت بالکل الگ ہے، جس کو یہاں کے افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں بخوبی پیش کیا۔ یہاں کے مشہور اور اہم افسانہ نگار عبدالغنی شیخ ہیں، جنہوں نے لداخ جیسے برفیلے علاقے میں اردو افسانوی ادب کو زندہ رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں لداخ کے اضراب میں بکھری ہوئی زندگیوں سے اپنے افسانوں کا تانا بانا تیار کیا ہے۔ وہ یہاں کے باشندوں سے متعلق واقعات کو ایک نئے انداز سے پیش کر کے لداخ جیسے علاقے کی تہذیب و معاشرت اور یہاں کی زندگیوں کے مختلف رنگوں سے اردو دنیا کو روشناس کراتے ہیں۔ لداخی لوگوں کی تہذیب و معاشرت اور رہن سہن کو انہوں نے اپنے افسانے میں یوں پیش کیا، ملاحظہ کریں اقتباس کوٹ لداخی عورتیں تکلی پر اون کتاتی اور مرد رسی باندھتے ہوئے چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چکمک سے آگ بناتے ہیں۔ لداخی ہمیشہ اپنے ساتھ چائے پینے کے لیے پیالی رکھتی ہیں۔ عورتیں کمر بند سے چمچی، سوئی دان، چابیوں کا گچھا اور چمٹی باندھتے، اور مرد قرمدان، چکمک، بنسری، چاقو، گوفن اور رسی کی گانٹ کھولنے کے لیے ایک جنگلی بکری مرغ کا چھوٹا سا سنگ باندھتے۔ انکوٹ۔ عبدالغنی شیخ کے دیگر افسانے میں بھی لداخی تہذیب و معاشرت کی عکاسی نظر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ لداخ کے تمام افسانہ نگاروں کے افسانے میں یہاں کی تہذیب و معاشرت نظر آتی ہے۔ مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کے افسانہ نگاروں نے اپنی تخلیقیات میں یہاں کی سماجی و ثقافتی طرز زندگی پر قلم اٹھایا ہے اور اردو دنیا کو یہاں کی حقیقی اور بولتی تصویروں سے روبرو کیا۔ الغرض جموں و کشمیر اور لداخ تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے اس قدر دلچسپ ہے کہ اس سے کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کے افسانہ نگاروں کو اردو ادب میں خصوصی توجہ دی جائے تاکہ یہاں کی تہذیب و معاشرت کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کی سمت و رفتار سے قارئین بخوبی واقف ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب محمد شریف صاحب، بہت ہی انفارمیٹیو قسم کا آپ نے مقالہ پیش کیا۔ اور اب اس اجلاس کے سب سے آخری مقالہ نگار ہیں جناب دیپانشو شرما صاحب، تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں اور اپنا تعارف پیش کریں۔ دیپانشو شرما۔ Respected chair of the session, respected faculty members and members of
Talib Institute, and dear fellow PhD students, good afternoon and salam. मेरा नाम दीपांशु है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में PhD स्टूडेंट हूँ और मैं आज के इस प्रेजेंटेशन का मेरा जो टॉपिक है उसका टाइटल है असेसमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन चिश्ती सूफीज and the sultans of Delhi in the light of Fuadul Fuad and Khairul Majalis. मैंने ये अपना पेपर ऑलरेडी गालिब इंस्टीट्यूट में अपना शेयर कर दिया है और मेरा पेपर इंग्लिश में है, लेकिन मैं यहाँ प्रेजेंटेशन में अपनी मादरे ज़बान हिंदी उर्दू में पेश करना चाहूँगा। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि मेरा जो टाइटल है पेपर का वो है असेसमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन चिश्ती सूफीज, यानी कि चिश्ती सूफीज और उनके दौर के जो सुल्तान थे उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप थे, इनको फुआदुल फुआद और खैरुल मजालिस की नज़र से समझने की कोशिश की गई है। और हम जानते हैं कि 13वीं-14वीं शताब्दी में जो चिश्ती सूफीज थे उनकी खासियत ये थी कि उनकी खानकाओं में बड़े पैमाने पे लंगर लगे रहते थे, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी सोसाइटी के सभी लोग उसमें शामिल होते थे। और चिश्ती सूफीज अक्सर मानवीय मूल्यों पे बात करते थे, ह्यूमैनिटेरियन उनकी टीचिंग्स थी, और चिश्ती सूफीज समा में भी यकीन रखते थे। लेकिन चिश्ती सूफीज की खासियत ये थी कि 13वीं-14वीं शताब्दी में उस दौर में उनके द्वारा काफी सारा लिटरेचर लिखा गया, काफी सारा अदब लिखा गया, और उस लिटरेचर की अपनी अहमियत है। और उस लिटरेचर को ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक है तज़किरात, जो एक बायोग्राफिकल मेमोरेंडम है जो सूफी या सूफी सिलसिले की एक हेजियोग्राफी है उसमें, जिसमें सीरुल औलिया है जो अमीर खुर्द का तज़किरा है। और फिर दूसरी कैटेगरी आती है मकतूबात, जो सूफी लेटर्स हैं और जिन्हें सूफीज अपने शागिर्दों को लिखा करते थे। जैसे एक मकतूबात सदी, हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स है जिसे शरफुद्दीन याह्या मनेरी, जो फिरदौसी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने लिखे थे अपने शागिर्दों को। और तीसरी कैटेगरी जो बहुत ही अहम कैटेगरी है वो है मलफूजात। मलफूजात सूफीज खानकाओं में जो सूफी मजलिसें होती थी, उन मजलिसों को उनके शागिर्द कंपाइल कर लिया करते थे। उस कंपाइलेशन को मलफूजात कहा जाता था। और उस मलफूजात को कई मौकों पर उसमें कोई कमी रह जाए उसको भी वो दूर करने की कोशिश करते थे। और 14th सेंचुरी में हम देखते हैं काफी सारे मलफूजात लिखे गए, और इस दौर में फुआदुल फुआद और खैरुल मजालिस, ये दो बहुत ही प्रोमिनेंट मलफूजात हैं। और हम ये पाते हैं कि फुआदुल फुआद जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया का मलफूजात है, जिसे आमिर हसन सिरजी, जो उस दौर के बहुत ही बड़े पर्शियन स्कॉलर थे, उन्होंने कंपाइल किया गया। और इसमें 188 इसमें मजलिसें हैं, और ये लगभग 1307-8 से लेकर 1322, लगभग 15 सालों में लिखा गया। और ये सबसे बेनियाब मलफूजात माना जाता है। और इसकी खासियत ये है कि आमिर हसन सिरजी जो उस दौर के भी, उन्होंने इसको बहुत ही शानदार तरीके से कंपाइल किया। और इसके अलावा एक मलफूजात है खैरुल मजालिस। खैरुल मजालिस में ये खैरुल मजालिस है कि फुआदुल फुआद जितना शांतनी फारसी के
इतनी बारीकी से ना लिखा गया हो, लेकिन खैरुल मजाज चिराग दिली का मलफूजात है, और सूफी उस दौर की सूफी टीचिंग्स को, सूफी जो जो वैल्यूज थे उसको समझने के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट सोर्स है ये भी, खैरुल मजालिस। तो मेरा जो आज का पेपर है जो मैं पढ़ा गुजरात में, सुल्तान के बारे की इमेज किस तरीके से पेश की गई और सुल्तान को किस तरीके से बयां किया गया, ये मैं इस पेपर में बताऊंगा। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये चाहूंगा कि बहुत ही ब्रीफ में एक बैकग्राउंड के तौर पे मैं हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अर्लियर स्कॉलर्स ने सूफी और सुल्तान के जो रिलेशनशिप था उसको किस तरीके से बताया है। और हम अर्लियर स्कॉलर्स की जो बात करें उसमें हम देखते तीन, पहला नजरिया वो था जो ये मानते थे कि चिश्ती सूफीज जो थे वो और इसमें हम देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स, खासकर प्रोफेसर के निज़ामी के आर्गुमेंट थे, और उन्होंने बताया कि जो चिश्ती सूफीज थे वो ना कभी सुल्तान के दरबार में जाते थे और अक्सर उन्हें अवॉइड करते थे, और जो भी जागीरें सुल्तान सूफीज को देते थे वो उसे भी रिजेक्ट कर देते थे। और उसमें एग्जाम्पल ये देते हैं कि किस तरीके से रजिया सुल्तान ने नूर तुर्क को जब जागीर पेश की तो नूर तुर्क ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और इस तरीके से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी जब उन्हें जागीर दी गई तो उन्होंने भी रिजेक्ट किया, उस जागीर को एक्सेप्ट नहीं किया सुल्तान की तरफ से। और एक और एग्जांपल इसमें यह मिलता है कि जब बलबन ने शेख फरीद को 4 गांव की जागीर दी तो उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया था और इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और दूसरी तरफ जो फुतू उन्हें मिलता था, वो जो कैश उन्हें मिलता था, वो उसे तुरंत ही चिश्ती सूफीज जो उनकी खानकाहों में जो दरवेश होते थे उनके बीच में वो बांट दिया करते थे। और चिश्ती सूफीज हमेशा जो पब्लिक सर्विस होती थी, जो इंपीरियल जो गवर्नमेंट सर्विस होती थी उस दौर की, उसको हमेशा से वो नकार देते थे। और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने उस दौर के जो चिश्ती सूफीज को जबरदस्ती गवर्नमेंट सर्विस में लाने की कोशिश की, तो उस दौर के जो सूफीज थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उसको उस सर्विस को नकार दिया। और के निजामी साहब ये भी मानते थे कि जो मारिफत की राह पे है उसके लिए ये ठीक नहीं कि वो ये इंपीरियल कोर्ट में जाए और सुल्तान और उमरा से वो नजदीकियां बनाए रखे। और फिर वो ये भी चिश्ती सूफीज ये भी मानते थे कि जो अगर वो इंपीरियल कोर्ट में जाते हैं और उमरा से अपनी नजदीकियां बनाते हैं तो वो दुनियावी चीजों की तरफ उनका रुझान बढ़ जाएगा। तो वो एक सुलूक के लिए, मारिफत की राह में चलने वाले के लिए ये वो ठीक नहीं है। और चिश्ती सूफीज ये भी मानते थे कि अगर वो सलातीन में किसी तरीके से घुसते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, तो फिर उनका वास्ता हमेशा उमरा वर्ग से या इस तरीके के लोगों से रहेगा। और बल्कि चिश्ती सूफीज ये चाहते थे हम आम लोगों से मिलें, दरवेशों के बीच में रहें और उनसे ही उनकी सोबत रहे। और एक पॉइंट उसमें ये भी निकल कर आते हैं कि चिश्ती सूफीज इमाम गजाली को मानते थे, और इमाम गजाली ये कहा करते थे कि जो सुल्तान की या जो सल्तनत की आमदनी थी वो गैर शरीयत तरीकों से होती थी, और जिसलिए से वो शरीयत की नज़र से वो ठीक नहीं थी। तो इसलिए चिश्ती सूफीज भी सल्तनत से हमेशा दूरी बनाए रखते थे। अब इसी राह में दूसरा नजरिया जो था वो निकल कर आता था साइमन डिग्बी और सुनील कुमार जैसे हिस्टोरियंस ने एक नजरिया पेश किया
वो दूसरा नजरिया ये रहा कि इन स्कॉलर्स ने ये कहा कि चिश्ती सूफीज और सुल्तान के बीच में हमेशा एक चैलेंज रहता था, और वो एक कॉन्टेस्टेशन की स्थिति रहती थी, और वो एक दूसरे को वो चैलेंज करते थे। और इसमें उन्होंने जो रिटोरिकल स्टेटमेंट जो लिटरेचर में इन सूफी स्कॉलर्स ने दी, उस पे एम्फसाइज किया, और ये भी बताया कि कैसे विलायत के थ्रू सूफीज अपनी अथॉरिटी असर्ट करते थे सुल्तान के ऊपर, जो उस विलायत का डी फैक्टो रूलर होता था। और लिटरेचर जितने भी उस दौर में जो टेक्स्ट लिखे गए, उसमें इस तरीके से पेश किया गया कि अलाउद्दीन खलजी के दौर में दिल्ली ने इतना फ्लरिश किया, और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उस दौर में दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया की विलायत का हिस्सा था। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि इन स्कॉलर्स ने ये बताने की कोशिश की कि कैसे कैसे सूफीज और ये सुल्तान के बीच में एक कॉन्टेस्टेशन है, एक चैलेंज वो एक दूसरे को करते थे। और इसी 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 नजरिए में को इसी नजरिए को प्रोफेसर सुनील कुमार भी ये बढ़ाते थे। वो ये कहते थे कि निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन खलजी के बीच में भी एक कॉन्टेस्टेशन, एक चैलेंज की स्थिति रहती थी। और वो ये बताते थे कि कुतुब मॉस्क में अलाउद्दीन खलजी ने अपने आप को मुवक्कीद ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से अपने आप को पेश किया गया, और स्ट्रेंथनर ऑफ इस्लाम, कन्फर्मर ऑफ इस्लाम के तरीके से पेश किया गया। वहीं फुआदुल फुआद में चिश्ती फुआदुल फुआद में अमीर हसन निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान ऑफ शेख का लक़ब देते हैं, कुतुबुल आलम के तौर पे पेश करते हैं, या प्रोटेक्टर एंड लॉर्ड्स ऑफ मुस्लिम ऐसे लक़ब उनके लिए यूज करते हैं। तो एक तरीके से रिटोरिकली ऐसा नजर आ रहा था कि चिश्ती सूफीज और सुल्तान के बीच में एक दूसरे से एक दूसरे को ये चैलेंज कर रहे हैं। और तीसरा नजरिया जो है वो ये कहता है कि जर्नलाइज करना कि चिश्ती सूफीज और सुल्तान के बीच में किस तरीके के रिलेशनशिप था, ये बड़ा मुश्किल काम है। और हम ये देखते हैं कि उनके बीच में एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप था। कभी वो एक दूसरे को चैलेंज भी करते थे और कभी एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। इसमें हम देखते हैं फातिमा हुसैन दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्कॉलर हैं, उनके आर्गुमेंट है, और पाकिस्तानी स्कॉलर तनवीर अंजुम, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जनरलाइज करना सूफी और सुल्तान के रिलेशनशिप को बहुत ही चैलेंजिंग है, और वो बदलते दौर में वक्त के साथ ये रिलेशनशिप एक दूसरे का बदलता रहता था। अब मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि फुआदुल फुआद और खैरुल मजालिस में सुल्तान के बारे में किस तरीके की इमेज पेश की गई है। फुआदुल फुआद में इल्तुतमिश को, सुल्तान इल्तुतमिश को एज अ सूफी डिवोटी की तरह पेश किया गया, जो अपनी युवा अवस्था में बगदाद में शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी की खानकाहों में अक्सर जाया करता था। और एक दिन शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने ही ये कहा था कि फ्यूचर में एक दिन इल्तुतमिश सुल्तान बनेगा। तो यहाँ इसमें ये दिखाया गया कि कैसे इल्तुतमिश को एज अ सूफी डिवोटी के तौर पे पेश किया गया है। और फिर फुआदुल फुआद में एक दूसरी जगह पे इल्तुतमिश को ऐसे पेश किया गया कि जो अपने दौर के स्कॉलर्स और अपने दौर के जो बड़े बुजुर्ग थे, एल्डर्स थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखता था और उनकी रिस्पेक्ट करता था। और इसके लिए एक वाकया बताया गया है फुआदुल फुआद में कि एक बार कुतुबुद्दीन काशानी, जो मुल्तान के बहुत ही बड़े स्कॉलर थे और जिनका मुल्तान में मदरसा था, और उनके मदरसे में बहाउद्दीन जकरिया जो सोहरावर्दी सिलसिले के थे, वो भी अक्सर आया करते थे। तो कुतुबुद्दीन काशानी एक दिन इल्तुतमिश के दरबार में जब दिल्ली आते हैं, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन काशानी को बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट करता है। और कुतुबुद्दीन काशानी को इल्तुतमिश अपना जो थ्रोन था, अपना जो तख्त था, उसके बिल्कुल ही नजदीक साथ में बिठाते हैं अपने इंपीरियल कोर्ट में। तो इस वाक्य से हमें ये नजर आता है कि इल्तुतमिश
اپنے دور کے جو ایلڈرز تھے، اسکالرز تھے، ان کی کس طریقے سے رسپیکٹ کرتا تھا. اور فؤاد الفؤاد میں التتمش کو یہ بھی اس طریقے سے بھی دکھایا گیا کہ التتمش اپنے دور کے جو پوئٹس تھے ان کی ہمیشہ ان کی کمپنی میں رہتا تھا، وہ پوئٹس اس کے ساتھ رہتے تھے. اور ایک ایگزامپل دیا گیا ہے کہ اس دور کے پوئٹ تھے نصیری. وہ ایک بار التتمش کے ساتھ جو پبلک آڈینس کو جب التتمش ایڈریس کرتے تھے تو نصیری بھی ان کے ساتھ جاتے، ایک دفعہ ان کے ساتھ گئے، اور وہاں پر وہ ایڈریس کرنے سے پہلے پوئٹ جو فارسی کے پوئٹ نصیری تھے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو پہلے اپنے شعر وہاں سنائے تھے. اور اس کے علاوہ فؤاد الفؤاد میں رجیہ سلطان کو بھی صوفی ترک کی ڈیووٹی کے طور پہ پیش کیا. ایک بار رجیہ سلطان نے صوفی نور ترک کے لیے تنکاز اور جاگیریں پیش کی تھی، لیکن نور ترک نے ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا. اور اسی طریقے سے فؤاد الفؤاد میں اس دور کے سلطان نصیر الدین محمود کو بھی یہ دکھایا گیا کہ وہ بھی ایک صوفی فالوور تھے، صوفی ڈیووٹی تھے، اور ان کی شیخ فرید کے پرتی ان کی کافی آستھا تھی. اور وہ جب بھی سلطان نصیر الدین محمود جب بھی دلی سے ملتان جاتے تھے تو وہ بیچ میں اجودھن جہاں شیخ فرید کی خانقاہ تھی وہاں وہ ضرور رکتے تھے اور ان شیخ فرید سے ملتے تھے. اور اسی طریقے سے فؤاد الفؤاد میں اس دور کے سلطان بلبن کا بھی ذکر ہے. بلبن جو ایک آپ شرما جی آپ ذرا سے کنکلوڈ کریں، اسے سم اپ کریں. جی لمبا ہو گیا ہے کافی. جی تو جی یہ میں نے بتانے کی کوشش کی کہ فؤاد الفؤاد میں اور خیر المجالس میں اس دور کے سلطانوں کا بار بار ذکر آ رہا ہے. اور یہ صوفی اور سلاطین دو ڈیفرنٹ ریلم ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے انٹریکٹ بھی کرتے تھے. اور اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صوفیز اپنی اتھارٹی اسرٹ کرتے تھے جب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سلطان صوفی کا ڈیووٹی تھا اور اس لیے بینیولنٹ تھا، پائس تھا. اور اس طریقے سے ریٹوریکلی صوفیز اپنی اتھارٹی اسرٹ کرتے تھے، اور کہیں نہ کہیں صوفیز بھی سلطان کو لیجیٹیمیسی بھی پرووائڈ کرتے تھے، اور کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سلطان کو ایز اے بینیولنٹ اور پائس کے طور پہ بتایا گیا ہے. شکریہ سر، شکریہ. بہت شکریہ شرما جی، اور بہت اچھی آپ باتیں کر رہے تھے، لیکن ہمیں اگلا اجلاس بھی شروع کرنا ہے، 4 بجے تک اس کو ختم کر لینا ہے. اور مجھے بھی حکم ملا ہے کہ میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں. حالانکہ میری مشکل یہ ہے کہ جو 5 مقالے اس اجلاس میں پڑھے گئے ان میں 2 پرشین سے متعلق رکھتے تھے، یعنی فارسی زبان سے، اور ایک تاریخ کے موضوع پر، اور اردو سے متعلق صرف دو تھے. اور اس میں بھی ایک عارف حسین صاحب کا مقالہ کچھ ایسا تھا جس کے بارے میں کچھ بھی عرض نہیں کر سکتا. اس لیے میں ایک الگ الگ کسی مقالے پر بول پانا میرے لیے مشکل ہی ہوگا، اور میرا خیال میں ضرورت بھی نہیں ہے اس بات کی. چند بنیادی باتیں، کیونکہ میں بھی تحقیق کے مراحل سے گزر کے آیا ہوں، تو بس اپنے تجربات آپ سے بس شیئر کروں گا. باقی آپ سب کو مبارکباد. بہت سنجیدہ طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے اپنے مقالات کو پیش کیے، اور سب اچھے طالب علم مجھے لگے. مجھے یقین ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے اور اچھا نام پیدا کریں گے. تو دوستوں اور عزیزوں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے، جو تحقیقی مقالے میری نظر سے گزرتے ہیں، پی ایچ ڈی کے مقالے ہوں یا الگ سے بھی کوئی مقالہ ہو، تو ان میں ایک بنیادی غلطی یہ رہتی ہے کہ ریسرچ اسکالر کو عموماً یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا اصل موضوع تحقیق کیا ہے، اور ان کو جو عنوان دیا گیا ہے، جو بھی موضوع دیا گیا ہے، اس میں ان کو کیا تلاش کر کے لانا ہے، کیا نکال کے لانا ہے. اگر آپ کا مقالہ
محض اطلاعاتی ہے، انفارمیٹو ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اطلاعات ہو جاتی ہیں، لیکن انفارمیشن اور ریسرچ میں فرق ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے انفارمیشن اور وزڈم میں فرق ہوتا ہے. ہماری آج کے میڈیا انفارمیشن تو بہت دے رہا ہے لیکن وزڈم نہیں دے رہا. وزڈم یا ادراک اور آگہی کتابیں دے اور کتابوں سے رشتے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ کو تحقیق کا موضوع دیا جائے 1000 مرتبہ آپ اس موضوع کی نیچر آف ٹاپک یا اس موضوع کی گہرائی کو سمجھ. میں مثال کے طور پر میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے اردو ناول میں ہیرو کا تصور اس پر کام کیا. وہ مہینوں کیا برسوں پریشان رہے کہ میں ہیرو کس کو تلاش کروں. ہیرو کانسیپٹ آف ہیرو کیا ہے. اردو میں اس طرح کی کوئی بحث ملتی نہیں تھی. میرے جونیئر تھے اگر میرے ساتھ کے میں نے ان سے کہا تم انگریزی میں کتابیں پڑھو. میں گیا کچھ ہندی میں بھی. کانسیپٹ آف ہیرو کیا ہے؟ پہلے تو کانسیپٹ جب تک آپ کا کلیئر نہیں ہوگا تب تک آپ اب یہاں پر گائیڈ کو چاہیے کہ گائیڈ اس کے ان کی مشکلات کو اور ان کے خاردار راستوں کو صاف کرے، اس کا ذہن صاف کرے، اس کو بتائے بھائی گائیڈ کیوں نام رکھا ہے، اس کو گائیڈ کرے. مگر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے ٹھیک سے. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ خود سپروائزر کا ذہن صاف نہیں تو کیا گائیڈ کرے گا، یا وہ موضوع جو اس کو گائیڈ کر رہا ہے اس سے اس کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے. وہ شاعری کا آدمی ہے، موضوع نثر کا دے دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے موضوع کو کی گہرائی میں اتریں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا پیش کرنا ہے، اور اس سے زیادہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا پیش نہیں کرنا ہے. کیونکہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں، آپ اگر معلومات کو ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. تیسری آپ کی 400 500 600 صفحے کی ہو جائے گی، ضخیم سے ضخیم تر ہو جائے گی. وہ کوئی بہت زیادہ اس کی معنویت کی افادیت. خیال کی سطح پر، موضوع کی سطح پر اور تلاش اور حقیقت کی سطح پر آپ کیا نیا پیش کریں. اس لیے میرے اردو میں تو تحقیق کے مقابلے اکثر تنقید ہو جاتے ہیں اور تنقید کے مقابلے اکثر تحقیق ہو جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپنے دوست کو سمجھایا کہ دیکھو ہیرو کی تعریف کرو. اب جب انہوں نے ہیرو کی تعریف کی تو ان کا دماغ پھر گیا. انہوں نے کہا امراؤ جان ادا میں تو ہیرو جو ہے وہ دراصل وہ ہیروئن ہے. ہیرو ہی سے ہیروئن لفظ بنا بھی ہے. وہ امراؤ جان ہیرو ہے اور ہیروئن بھی ہے. اور اس نے بڑی اچھی بحث. میں نے کہا ایک بحث اور پڑھو اسی ناول کو لے کر، پروفیسر خورشید الاسلام کی. انہوں نے تو نہ امراؤ جان کو مانا ہے نہ کسی اور کو مانا ہے. انہوں نے اودھ کے معاشرے اور معاشرے کے زوال کو ہیرو مانا پورے ناول. یعنی ایک بالکل غیر انسانی غیر مرئی چیز کو انہوں نے ہیرو بنا دیا اور بڑی اچھی بحث. بڑی معاملہ. ایسے ہی آپ فردوس بری ناول پڑھیے عبدالحلیم شرر کا، تو اب اس میں زمورت بھی ہے اور حسین بھی ہے، ایک ہیرو اور ایک ہیروئن. لیکن ویلن کا کیریکٹر شیخ علی وجودی جتنے پاورفل طریقے سے آتا ہے. تو ایک جگہ وقار عظیم نے بحث کیا کہ دراصل ہیرو تو شیخ علی وجودی ہے، حسین تو بڑا ایک مجہول کردار، بالکل لجا کمزور سا، ہم اس کے ہیرو کیوں مانیں. کس چیزیں پچھتاوا. ایک لڑکا قومی شاعری میں بھی کام کر رہا ہے، ایک لڑکا وطنی شاعری میں. اب قومی شاعری وطنی شاعری میں اس فرق ہے. ہم پروٹیسٹ پوئٹری کو اور ریولوشنری پوئٹری کو کھلا ملا کر دیتے ہیں. اس لیے میرا معروضہ یہی ہے کہ آپ اپنے موضوع کو بہت ہی چھان پٹک لیں، بالکل اس کی ساری نزاکتوں اور پرتوں کو سمجھ لیں. جیسے محمد شریف صاحب ہیں، ابھی پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اچھا تھا. اب انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کی تہذیب و معاشرت افسانوں میں تلاش کی. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. لیکن جو کوٹیشن پڑھے اس میں تہذیب و معاشرت کی جھلکیاں بہت کم نظر آئیں. مسائل زیادہ انہوں نے پیش کیے. مسائل انسانی ہوتے ہیں، زمینی ہوتے ہیں، اور تہذیب و معاشرت ایک الگ چیز.
آپ کو یہ بات اس فرق کو سمجھنا، میں نگیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات ایک تو یہ کہ تہذیب و معاشرت والی بات بظاہر بہت اچھی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اردو افسانے میں یہ کلچر کو کے بارے میں بہت کم بات، بس سیدھے سیدھے کیریکٹر اور کیریکٹر کی پرابلم، جیسے دیہات کا کلچر پریمچند کے یہاں ہے، مسلم گھرانے کا کلچر اس میں صفائی کے یہاں ہے، یا اور دوسروں کے یہاں دوسرے کے یہاں ہے، یہ کلچر بہت اہم رول ادا کرتا ہے ہمارے اردو افسانے میں. لیکن کلچر بیس افسانہ جب تک اس کا سینٹرل آئیڈیا ہیومن ریلیشن شپ سے نہیں بنتا تو کلچر اپنے آپ میں تو کچھ نہیں ہوتا. کلچر کو بناتا انسان ہے، کلچر کو بگاڑتا بھی انسان ہے. کلچرل ہورائزن جو ہے وہ ہیومن ریلیشن شپ سے بنتا ہے. مقامی موسم بھی کام کرتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں. یہ آپ کو بس ڈسکس کرنا ہوگا کہ کشمیر کا کلچر، جموں کا کلچر، لداخ کا کلچر تو بول رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہیومن کرائسس، ہیومن پرابلم کے توسط سے آپ پہنچیں گے کلچر تک تو پھر اس کی مانویت اور بڑھے. تو یہ سب باتیں ہمیں ایسے اسکالرس کو دھیان رکھنی چاہیے. محض انفارمیشن کا انبار لگا دینا، اطلاعات کا ٹھیل لگا دینے سے صرف اطلاعات کا تو ملغوبہ ہو جائے گا، لیکن آپ اس میں سے کیا نیا نکال کر لائے، کیا تحقیق ہے آپ کی، کیا ریسرچ ہے، اگر یہ چیز برآمد نہیں ہوتی. میں نے تاریخی ناولوں پہ کام کیا، مجھ سے پوچھا کہ سب سے اچھا تاریخی ناول کون ہے، میں نے کہا تھا فردوس بری. چلے وہ تو رومانی ناول، تاریخ کہاں ہے اس میں، کہا پھر باتیں نہیں ہے، پھر کوئی باتیں نہیں تو ذکر سے تھوڑی تاریخی ناول ہو جائے، وہ تو پیور رومانی ہے. میرے کان کھڑے ہوئے. پھر میں نے پورے ایک چیپٹر میں تاریخ کیا ہے، ناول کیا ہے، کل ملا کر تاریخی ناول کیا ہے، جب یہ ڈسکس کیا میں نے تب مجھے لگا کہ ہاں فردوس بری ایک اچھا رومانی ناول تو ہے لیکن ایک اچھا تاریخی ناول نہیں. اچھے تاریخی ناول تو دوسرے ہیں، جویائے حق ہے، ایام عرب ہے، اور دوسرے ناول ہے. تو میری رائے بدل گئی. اس لیے دوستو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موضوع جو بھی لیں آپ، فارسی کا ہو، اردو کا ہو، تاریخ کا ہو، لیکن صرف اطلاعات کا ڈھیر نہ لگائیے، بلکہ ان اطلاعات کے ذریعے کچھ نیا نکال کر لائیے، ریسرچ، کوئی نئی تحقیق لے کر آئیے، تب تو آپ کی تھیسس، آپ کی محنت کارآمد ہوگی. ورنہ ڈگری تو مل جائے گی آپ کو، اور صنعت تو بٹھی رہی، یونیورسٹیاں باقی رہی، اب بھی ہو گئے ڈاکٹر، ایک کاغذ کا ٹکڑا مل گیا آپ کو. لیکن اگر آپ کے علم و شعور میں، آپ کے تحقیق و تنقید میں، آپ کے ویژن میں، آپ کے فکر و خیال میں، سوچ میں اگر اضافہ نہیں ہوتا ہے اور آپ کے ذوق و شوق میں ایک طرح سے آگ نہیں لگتی ہے تو پھر وہ صرف ایک کتاب ہو گئی اور ڈگری ہو گئی جو آج کل ہو رہا ہے. میں یہی چاہوں گا کہ ڈگری سے زیادہ علم اور شعور پر تحقیق و تنقید کو دیں. طالب انسٹیٹیوٹ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے مقالات سن سکا اور آپ سے ہم کلام ہو سکا. اب اگلا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے جس میں محترمہ سمیرہ گیلانی، تجمل حسین صاحب، عبدالرحمن انصاری، محمد عالم اور فاطمہ حق صاحبہ اپنے اپنے مقالات پیش کریں گے. خدا حافظ، بہت بہت شکریہ.